नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। तेहरान में एक बड़ा वाकया हुआ है। 3 दिन पहले ईरान के आईआरजीसी, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसे वहां पासदारान इस्लामी कहा जाता है, उस फोर्स के एक बड़े सीनियर अफसर का कत्ल किया गया है। और वो उसमें ऐसे वाकयात जुड़े हैं कि जिस पर बाकायदा ये बात सामने आ रही है कि वही ताकतें जिन्होंने अब से पहले मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और उनके बाद मोहसिन फखरीजादे का कत्ल किया था, वही ताकतें इसके पीछे हो सकती हैं। अभी ईरान ने नाम नहीं लिया है, लेकिन उसी तरफ इशारा है। उसमें हेजेमोनिक ताकतें, वो ताकतें जो इस इलाके में अपनी बर्तरी चाहती हैं, उन पर इल्जाम लगाया है। अब वहां क्या कुछ मूड है, क्या कुछ हालात हैं, और क्या ऐसा हुआ कि घर के सामने इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी अपनी गाड़ी में था, वहीं टारगेट किलिंग हो गई। ये सब समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त तेहरान से खास मेहमान हैं जनाब आगए हिसामुद्दीन महाजरी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ईरान में सहर टेलीविजन, जो उर्दू का चैनल है, उसमें कुछ खास जिम्मेदारियां निभाते हैं और सियासी मुबस्सिर के तौर पर अपनी बात रखते हैं बहुत ही बेबाक अंदाज में। अब से पहले भी हमारे चैनल पर आप उन्हें देख चुके होंगे। आगे महाजरी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये इतना बड़ा वाकया तेहरान में जो हुआ, जिसमें कर्नल सैयद खुदाई का कत्ल किया गया, टारगेट किलिंग उसे कहा जा रहा है, वो सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है और आपके तवस्सुत से आपके बेहतरीन प्रोग्राम को देखने वाले मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। बहुत मशकूर हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि आपके ज़रिए मैं अपनी बातें आगे बढ़ाऊँ और लोगों तक पहुँचाऊँ। ये आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे वक्तन ब वक्तन अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। जो आपने सवाल फरमाया, कर्नल हसन सैयद खुदाई, जो कि ईरान सिपाही पासदारान इंक़िलाब इस्लामी के सीनियर कमांडर थे, ओहदेदार थे, उनकी जो शहादत हुई है, पर जो दहशतगर्दी हुई है, दहशतगर्दाना हमला हुआ, जो उन्होंने अपने घर के सामने उनको शहीद किया गया, अपने गाड़ी में उनके बीवी और बच्चों की आंखों के सामने। सबसे पहले तो इंसानी लिहाज से आप देखें, ये बिल्कुल एक गलत हरकत है। ये हर दीन, मजहब या हर समाज में इस बात को बुरा समझा जाता है। जंग के मैदान में अगर हो, जंग के दरमियान हो, लड़ाई हो तो कोई बात नहीं, जंग के मैदान में, लेकिन किसी के घर में जाके छुपके से किसी को पीछे से टारगेट बनाना, ये बहादुरी की निशानी नहीं है, ये बुज़दिलों की हरकतें हैं। तो इसकी मजम्मत करते हैं, हम भी मजम्मत करते हैं, ईरानी अवाम इसकी मजम्मत करते हैं। सदर इब्राहिम रईसी साहब ने मजम्मत की, ईरान के आला ओहदेदारों ने सब ने मजम्मत की, और दुनिया के रोशन ज़मीर और जो अदालत पसंद लोग हैं, उन्होंने भी इस बात की मजम्मत की। और यकीनन मुझे यकीन है कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी इसके मजम्मत करेंगे। ये बहुत ही गलत हरकत थी। और ये सिर्फ इसकी वजह आपने फरमाया, वजह ये है कि ये जो सैह्यूनी हुकूमत है, जिन्होंने अपना नाम इसराइल रखा हुआ है, ये एक नाजायज हुकूमत है कि 75 साल से उन्होंने मुसलमानों की ज़मीनों पर आकर कब्जा किया। इन्होंने मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया है, और जो हर दिन आप देखते हैं वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं मस्जिद अल अक़सा के अंदर बाहर, तो उनने सबसे पहले तो आजकल उनकी पोजीशन बहुत ही खतरनाक है। वो अभी पूरे अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, उनको मुश्किलात का सामना है अंदरूनी सियासी लिहाज से, और सिक्योरिटी लिहाज से उनके पास बेशुमार मसाइल हैं। तो इन अपने मुश्किलात को छुपाने के लिए ये इक़दामात करते हैं। और एक और बात ये कि इन्होंने जो सेंचुरी डील की है, जिसके ज़रिए इन्होंने बाज़ जो खलीज फ़ार्स के जो अरब ममालिक के उनके जो हुक्काम से जो इन्होंने
تعلقات اپنے بنائے، تو ان کو یہ یقین دلانے کے لیے، یعنی اپنے جو اتحادیوں کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم تمہاری سرپرستی کر سکتے ہیں ایران کے سامنے، تو یہ اقدام انہوں نے کیا. لیکن یہ ان میں اتنا گٹس نہیں ہے، یعنی وہ اتنا بھی ان میں اب تک ہمت نہیں ہوئی ہے کہ اسرائیل آگے کہے کہ بھائی ہم نے کیا ہے. کیونکہ ان کو ایران سے خوف ہے. یعنی اگر وہ یہ کام انہوں نے کیا ہوتا اور ان کو کوئی خوف و ہراس نہیں ہوتا، تو وہ آ کے یا اپنے میڈیا میں صاف کہہ دیتے کہ ہم نے ایرانی کمانڈر کو ہدف قرار دیا، اور اگر ایران کے دوسرے کوئی عہدیدار بھی یہ کام اپنا کریں گے تو ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. یہ ان کی سب سے بڑی جو نشانی ہے، یہ ان کی جو ڈر اور خوف کی نشاندہی ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اتحادیوں کو یہ دکھائیں کہ ہم ایران کے سامنے اقدامات کر سکتے ہیں. حالانکہ انہوں نے بارہا کہا ہے کہ اسرائیل کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، آپ خود میڈیا میں کام کرتے ہیں، آپ کو اطلاع، انہوں نے بارہا کہا کہ ہم اکیلے ایران کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو امریکہ کی مدد اور دوسرے ممالک کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بارہا انہوں نے کہا ہے. لیکن یہ انہوں نے جو حالیہ میں جو اقدام کیا ہے، یہ بہت ہی بزدلانہ اور گٹھیا ان کی حرکتیں، اور انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ساتھ، جو کہ مجاہدین MKO جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ان کے ساتھ ابھی خیر کوئی اس میں ابھی جانچ پڑتال ہو رہے، کاروائی ہو رہی ہے، انسپیکشن ہو رہی ہے، اس کے ابھی تک کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بزدلانہ حرکت ہے، اور انہوں نے یہ بہت ہی گٹھیا اور نیچ حرکت کی ہے. اور اگر میدان جنگ میں ہوتا تو یہ قابل تقدیر کام تھا کہ بھائی ایران کا کوئی بڑا کمانڈر نہیں مارا ہے. لیکن چھپکے سے مارنا یہ ایک شاہکار نہیں ہے، نہ یہ بہادری کی نشانی. اور یہ ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ اس میں باتیں بہت ہیں. اب ان کو جو ابھی اس کے قیمت بھی چکانا پڑے گا، یعنی اس کے بدلے میں ایران اور جو مزاحمتی محاذ ہے، یہ آپ یقین رکھیں کہ وہ اس کو بغیر جواب کے رہنے نہیں دیں گے. لیکن ان کی غلطی تھی. آگے باتیں بہت ہیں. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں حاضر. جی، خاص طور پر ہمارے ویورز اکثر لکھتے ہیں، میں نے ایک دو رپورٹس اس سلسلے میں کی ہیں اب تک. اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ اتنے سینئر، اتنے اہم لوگ، کیا ان کی کوئی سیکیورٹی ٹھیک سے نہیں ہوتی؟ ہر بار ایران جوابی کارروائی کریں گے دھمکی دیتا ہے، کیوں جوابی کارروائی نہیں کرتا؟ یا کیوں اپنے یہاں نیوکلیئر بم نہیں بنا لیتا؟ اس قسم کے سوالات ایران کے چاہنے والوں کے بھی ہیں، اور خاص طور پر جو ایک سیاسی طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آخر اتنے بڑے لوگوں کی سیکیورٹی مضبوط کیوں نہیں ہے ایران کے اندر؟ جی، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ایران کا جو اسلامی انقلاب ہے، وہ ایک آئیڈیولوجیکل انقلاب ہے، اور کچھ معیاروں کے تحت اور کچھ آئیڈیولوجی کے تحت یہ ایران میں انقلاب ہوا ہے، پھر حکومت بنی ہے. یہاں پہ سب سے پہلے لوگوں کی جو اعلیٰ کمانڈر ہیں، وہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ عوامی رہیں، عوام کے ساتھ رہیں. ان کا کوئی خاص کوئی مطلب سیکیورٹی، ایسے کوئی VIP سیکیورٹی نہ ہو، کوئی بلٹ پروف گاڑی نہیں رکھتے اپنے پاس. وہ ان کا، یعنی آپ آ کے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اگر آپ کسی جنرل کو دیکھیں یا کسی کمانڈر کو دیکھیں، کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. آپ کے جو ویورز ہیں ان کو میں بولتا ہوں کہ وہ آ کے ایران میں دیکھیں. یہاں پہ اگر کوئی بریگیڈیئر ہے یا کوئی کرنل ہے، وہ عام لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، جاتے آتے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو گاڑی بھی جو وہ استعمال کر رہے تھے، وہ ایک بالکل جیسے یہاں پہ اس کو کیا پرائڈ ہماری گاڑی ہے ایرانی، اس سب کو سے کہتے سستی، ہیں. سب سے سستی. جیسے آپ کے یہاں وہاں سوزوکی 800 گاڑی ہے، جی اسی جی کے انداز کی گاڑی ہے یہ، بالکل معمولی. اور یہ نشاندہی اس بات کی ہے کہ یہ عوامی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ دکھائیں کہ بالکل جیسے لوگ رہتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو عوامی کہیں اور عوام کے بیچ میں رہیں تو یہ غلط ہے. تو اسی لیے ایران کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ ایسے لوگوں کے مابین رہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے. وہ بھی نہ کوئی اپنے لیے کوئی خاص انتظام رکھا تھا انہوں نے. اور تاریخ میں جو سب سے پہلا واقعہ جو ہوا ہے دہشت گردی کا، وہ بھی محراب کے اندر اور مسجد میں مولا علی علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا، وہ بھی ایسے ہی تھے.
حالانکہ وہ بھی اپنے لیے سیکیورٹی رکھ سکتے تھے، لیکن یہ بات اس بات اور جہاں تک آپ نے باتوں میں اپنی کہہ دی کہ ایران نے ابھی بدلہ نہیں لیا، خیر جو عین الاسد چونی پہ جو ایران پہ میزائل داغے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جنگ عظیم کے بعد کسی بھی دنیا کی کسی بھی جگہ پہ ایسے اقدامات نہیں ہوئے تھے کہ کسی کو اتنا بھی ہمت نہیں تھا کہ امریکی بیس کے پاس جا کے کچھ کرے۔ ایران نے باقاعدہ ادھر برسایا میزائلوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ ایران نے فائر کیے، اور باقاعدہ ایران نے آ کے اعلیٰ عہدیداروں نے، ایران کے دفتر خارجہ نے اور ایران کے اعلیٰ عہدیدار نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ اب یہ جو صہیونی حکومت کر رہے جس کو اسرائیل کا نام دیا گیا، وہ یہ بزدلانہ حرکت کرتے ہیں، پھر اس کی وہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آگے کہہ دیں کہ ہم نے کیا ہے۔ بھائی آپ نے کیا، اچھی بات ہے، آپ کہہ دیں کہ ہم نے کیا، اگر کوئی دوسرا کمانڈر ایسے غلطی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بھی کریں گے۔ کیوں ابھی 4 دن گزرے ان کی کوئی ہمت ہی نہیں ہے کہ بھائی ایک لفظ بھی وہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے کیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بزدلانہ یعنی ڈرتے ہیں، ان میں یہ یعنی سب سے پہلی جو الحمدللہ نشاندہی اس بات کی، جو البتہ یہ جو صہیونی حکومت ہے، یہ میں ان کو جو نہیں کہتا ہوں، یہ صہیونزم ہے، یہ خاص مذہب کی بات نہیں، لیکن مسلمانوں کے بے نسبت اور دوسرے مذاہب کی بے نسبت جوز جو ہیں، وہ جو یہودی ہوتے ہیں تھوڑے سے ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، ان کو صرف پیسے کی لالچ ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں یہی ان سے کہ بھائی جنگ کے میدان میں نہیں، آپ جا کے اپنے بزنس کریں، کیونکہ اگر جنگ کے میدان میں آنا ہے تو باقاعدہ بہادری کے ساتھ کہا کے سامنے فیس ٹو فیس کھڑا ہو کے جنگ کریں۔ ابھی آپ دیکھیں ایران اور ان کی جو بغض ہے وہ اصل میں ایران سے اس لیے ہے، اور آپ جن لوگوں کو یہ نشانہ بناتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ان کے منصوبے کو ناکام بنائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایران، وہ شام میں جو ان کی پالیسی تھی وہاں پہ وہ مسلط ہونا چاہتے تھے، یہی کمانڈروں نے، یہی قاسم سلیمانی، یہی سیاد خدائی جیسے لوگوں نے ان کی جو وہاں پہ پالیسیاں تھیں ان کو ناکام کیا۔ اسی لیے وہ اس بات کے غم و غصے کا، اب ان کو کچھ تو نہیں، چھپ کے سے آ کے ان کو گولی مار دیا۔ یہ ایک اپنے جو انہوں نے وہاں پہ جو شام میں جو ان کی شکست ہوئی ہے اس کے بدلے میں یہ بزدلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور آپ یقین رکھیں یہ اب ٹھہر کے دیکھنا پڑے گا، ایران کی کارروائی ضرور ہوگی اس سلسلے میں، اور آپ دیکھیں گے اور سنیں گے اس کے بارے میں، اور آپ کے ویورز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلے بار آپ مجھے اسی پروگرام پہ لے کے مجھ سے اس کارروائی کے بارے میں پوچھ لیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ نے کارروائی کے بارے میں کافی یقین سے بات کہی۔ میں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں کہ جنوری 2020 میں بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک جنرل قاسم سلیمانی جو قدس فورس کے سربراہ تھے، ان کو امریکہ نے ڈرون حملوں سے قتل کیا تھا، اور اس کے فوراً بعد 2 دن کے بعد ہی ایران نے عراق میں عین الاسد اور اربل 2 چھاونیوں پر بڑے حملے کیے تھے، جس کا آپ نے ذکر کیا۔ اچھا، ایک اور واقعہ جو ہوا تھا جس میں محسن فخری زادے کا قتل ہوا تھا، وہ بہت ہی غیر معمولی قسم کا آٹومیٹک ریموٹ کنٹرول بندوق سے قتل کیا گیا۔ بجلی بھی کاٹ دی گئی اس وقت۔ ظاہر ہے بجلی کاٹنے والے لوگوں میں تو کہیں نہ کہیں سرکار کا سسٹم کے لوگ ہوں گے جنہوں نے بجلی کاٹی۔ تو یہ سرکار کے اندر بھی جو یہ پینیٹریشن کہیں نظر آتا ہے کیا؟ ہمارے یہاں کچھ جاننے والے ہیں جو سیاسی مبصرین ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ 40 سال پہلے شاہ کی حکومت کے دور میں ایران کی ساواک اور موساد اور CIA ان کے تعلقات کافی نزدیک تھے۔ کیا ان کے اثرات ایجنسیوں میں ایران کی کیا اندر اب تک بھی کہیں کوئی ایسے لنکیجز خفیہ ہی صحیح کیا کچھ وہ ہو سکتے ہیں؟ کیا امکان کیا ہے؟ میں ایران کے انٹیلیجنس کے بارے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایران کی جو انٹیلیجنس محکمہ ہے وہ خطے سے بھی آگے بڑھ کے شاید دنیا کے ممتاز اور نمبر 1 A گریڈ وہ جو انٹیلیجنس محکموں میں اس کا شمار ہوتا ہے، ایرانی محکمہ انٹیلیجنس کا۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ آپ یہ شاہ کی جب حکومت ختم ہوئی تھی، یہ کیونکہ اکثر جو تھے یہ انقلابیوں کو انٹیلیجنس کا محکمہ وہاں پہ ان کے ساتھ تشدد کرتا تھا، اور انقلابیوں کی زیادہ ان کے ساتھ اچھا تعلقات نہیں رہے، وہ انہوں نے محکمہ بالکل ڈیزالو کر کے شروع سے ایک نیا محکمہ بنایا۔ آپ کہیں کہ کوئی صہیونی حکومت کیونکہ پہلے ان کے تعلقات تھے، یہ میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے۔
کیونکہ وہ ایران کا جو محکمہ انٹیلیجنس ہے وہ بالکل انقلاب کے بعد دوبارہ شروع سے بنا ہے، اور فخری زادہ صاحب کا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کرپشن دنیا میں ہر جگہ ہے۔ ابھی آپ کے ملک میں، دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں، بالکل آپ 2-3%، 10% شاید لوگ بک جاتے ہیں۔ آپ مثلا الیکٹرک شعبے میں یا مختلف محکموں میں یہ جو اقتصادی مسائل ہیں، کبھی کبھی بڑے بڑے لوگ بھی پیسے کے لالچ میں آ کے پھنس جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کا کام ہی یہی ہوتے ہیں، تو وہ جا کے جو کمزور لوگ ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور پیسے کے لالچ میں یہ کام ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں امریکہ جیسے ملک کو آپ دیکھیں، جان ایف کینیڈی ان کا صدر کو مارا گیا، یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم یعنی یہ اس دہشت گردانہ کاروائی کے سامنے ہم یعنی سیکیور ہیں 100%۔ آپ دیکھیں امریکہ میں ہوا ہے، اتنا بڑا صدر کو مارا ہے، جان ایف کینیڈی کو مارا ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہوا ہے، آپ کے ملک میں ہوا ہے، اندرا گاندھی کے ساتھ ہوئے، مہاتما گاندھی کے ساتھ ہوا ہے، پھر بے نظیر بھٹو میں شمار آپ گنتی میں اتنے لوگ ہیں کہ جو ایسیسینیشن کے شکار بن چکے ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑی بات نہیں ہے، جنگ کے میدان میں سامنے آ کے اگر کوئی جنگ میں فتح کرے تو وہ بات ہے، لیکن چپکے سے دہشت گردانہ اقدام کرنا وہ کامیابی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے میرے نظر میں۔ اچھا، آغا مہاجری یہ بتائیے کہ جس وقت جنرل سلیمانی کا قتل ہوا تھا، اس کے بعد کچھ ہی دن بعد این بی سی ٹیلی ویژن چینل نے ایک رپورٹ دی تھی، مجھے یاد ہے 11 جنوری کو این بی سی چینل نے رپورٹ دی تھی، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے دمشق ایئرپورٹ سے بھی اور بغداد ایئرپورٹ سے باقاعدہ کوارڈینیٹ کر کے قطر میں موجود سینٹ کام کے ساتھ وہ باقاعدہ تال میل کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ ایک آپریشن تھا۔ اس میں سی آئی اے ہیڈ زینا ہیسپل بھی انوالو تھی، امریکہ میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہیں بیٹھے تھے، اور ڈیفنس منسٹر بھی۔ تو جب اتنی چیزیں کھل کر کے سامنے آ جاتی ہیں، یعنی ثبوت آ جاتے ہیں خود ویسٹرن میڈیا کے ذریعے، اس کے بعد ایران اس کو انٹرنیشنل لیول پر کیوں بہت مضبوطی سے نہیں اٹھا پاتا؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہیں کوئی سنتا نہیں ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے ہیگ میں، کچھ اور ایسے ادارے ہیں، کیا کبھی کچھ اس قسم کی کوشش ہوتی ہے کیا؟ جی، ایران کے جو دفتر ہے اقوام متحدہ میں، اس میں باقاعدہ ایران کی جو وہاں پہ شہید قاسم سلیمانی کے جو کیس ہے وہاں پہ فائل کیا گیا ہے، اور مختلف اداروں میں دفتر خارجہ کی طرف سے اس کام پر کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو ہیں یہ سارے یعنی جو ان کے اپنے ادارے ہیں، یہ سب ان کے ہاتھوں میں۔ اب انسان اور جو دنیا کے عوام ان کو جج کرنا چاہیے۔ یہ اب آپ بول رہے ہیں انہوں نے یہ اب بیٹھ کے وہاں سے کاروائی کی ہے، انہوں نے یہ دیکھیں، یہ جو ہے میں کہہ رہا ہوں یہ بزدلانہ حرکت ہے، ورنہ کسی کو مارنا، ٹارگٹ کلنگ بخدا بہت آسان ہے، یعنی آپ یقین رکھیں کسی کو ایسیسینیٹ کرنا سب سے آسان حرکت ہے، لیکن بعض لوگ، بعض حکومتیں، بعض دینی مسائل، سماجی مسائل کے بنا پر یہ ایسے کام نہیں کرتے۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین مبین اسلام کے پیروکار ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی حرکتیں نہ کریں جو بزدلانہ، جو کہ یعنی انسانی اور اور معاشی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، انسانی لحاظ سے یہ حرکتیں اچھی حرکتیں نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر ہم لوگ چاہیں، یعنی اگر ایرانی حکومت چاہے تو بہت آسان ہے، یعنی اتنی آسان ہے کہ آپ اس کے اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ایک اس کو چپکے سے مارنا، مختلف ممالک میں یہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، صدور ہیں، پھر ان کے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں یا ان کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، ان پہ آسانی ان کو مارا جا سکتا ہے، لیکن یہ حرکت ان کی انسانی نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ ہم نے یہی حرکت کی تو ہم اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ اگر ہم نے بھی یہ نیچ حرکت کی تو ہم اور ان میں کیا فرق پڑے گا؟ ہم جو ہے اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ ہو تو میدان جنگ میں جا کے لڑیں گے، کیوں پیچھے سے چھپ کے کوئی جا کے کوئی صہیونی کو مارے؟ یہ بالکل غلط بات ہے،
اور البتہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مزاحمتی جو محاذ ہیں، جو جہاد اسلامی اور حماس اور مختلف جو ادارے ہیں، جو محکمے، جو تنظیمیں ہیں فلسطینی، جو اسلامی تنظیمیں، انہوں نے سب اس بات کی مذمت کی ہے اور انہوں نے اس کا بدلہ لینے کا کہا ہے. اور آپ دیکھیں گے اگر یہ اقدام بھی ہو جاتا ہے، کسی کو بھی اگر مارتے ہیں تو یہ اس کام کا بدلہ ہے. وہ بذات خود یعنی ایسیسینیشن ایران کی نہ پالیسی ہے، نہ یہ کوئی معیاری کام ہے، نہ یہ انسانی اور مذہبی کام ہے. اس لیے رانگ تھنگ از رانگ. اب یہ غلط بات ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہر طور پہ اس کی مذمت. اچھا، ایران میں عوامی طور پر اس واقعے کے بعد کیسا ری ایکشن ہے؟ کیا کچھ ہے؟ موڈ کیسا ہے تہران میں، مختلف شہروں میں کیسا ہے اس شہادت کے بعد؟ چونکہ جو پہلی خبر آئی تھی وہ آغا خدائی کے گھر والوں نے ملک کو مبارکباد پیش کی تھی شہادت پر. یہ کہیں دنیا کے ملکوں میں نہیں ہوتا ہے. تو وہاں کا کیا موڈ کیا ہے عوامی؟ یہ جو لٹریچر ہے یہ ایران نے بنایا ہے. یہ 40 سال پہلے سے یہاں پر کوئی اگر ایسے شہید ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی اپنے ملک کے راہ میں یا اپنے گھر والوں کے راہ میں یا اپنے آئیڈیولوجی کے بنا پر مرتا ہے تو وہ مرتے نہیں ہیں. شہید یعنی وہ زندہ رہتے ہیں. اور ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اے دنیا والوں، جو لوگ مرتے ہیں خدا کے راہ میں وہ مرے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں اور وہاں پہ رزق و روزی لے کے وہاں پہ ان کی خدمت کر. تو شہادت بذات خود ایک بہت بڑی اعزاز ہے. اور جب کسی کو قسمت ہو جائے تو اس کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے. اب مرنا تو سب کو ہے، ایک دن ہاسپٹل کے بستر پہ بیٹھ کے مرنا یا کسی ایکسیڈنٹ کے اندر مرنا، تو مرنا سب کو ہے. اگر کوئی آپ مجھے ایک شخص دکھائیں کہ زندہ رہے آخر تک تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن موت کے بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں، تو بہترین قسم اس کی شہادت ہے. اور جب کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کو یہاں پر مبارکباد کہتے ہیں، اس کے گھر والوں کو، اور ساتھ ہی ایرانی عوام کو انہوں نے مبارکباد کیا. اور آپ نے جو رد عمل کا کہا ہے، یہاں پہ حالیہ دنوں میں کچھ عرصے سے یہاں پہ اقتصادی اور معاشی لحاظ سے تھوڑے سے مسائل تھے. یہاں پہ مہنگائی کی لہر آئی ہے نہیں، تو اس کی کم از کم یہ فائدہ رہا ہے کہ ایرانی عوام ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوئے ہیں. اور ایرانی جو ہیں آپ کو پتہ ہے بہت نیشنلسٹ ہیں، یعنی دنیا کے ایسے ملکوں میں شمار ایران کا ہوتا ہے جو اپنے نیشنلزم کی بنا پہ، یعنی قومی جو ان کے احساسات ہیں وہ دوبارہ ابھر کے اوپر آئیں. اور سب کے سب، اور یہ دشمن بڑی غلطیاں کرتا ہے یہ کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ایسے کام کرتے ہیں یہ بالکل یہ باعث بنتا ہے کہ ایرانی مزید مضبوط ہو جائیں، مزید ایک دوسرے کے ساتھ وحدت ان کی اور یکجہتی ان کی زیادہ بڑھتی ہے. یہ اسی لیے مبارکباد دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم قریب ہوتے ہیں، دشمن سے لڑنے کے لیے پرعزم ہوتے ہیں. یہ اسی بات کے بنا پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہ واقعا مبارکباد کی مستحق بھی ہے. بہت بہت شکریہ جناب آغا حسام الدین مہاجری، آپ نے وقت دیا. میں اپنے درشکوں کو ایک واقعہ میں اپنا بھی بتا دوں ایران کی نیشنلزم کے بارے میں. چونکہ کچھ تجربے ہوتے ہیں زندگی کے، جرنلزم میں بہت کچھ آدمی دیکھتا ہے سمجھتا ہے. جب احمدی نژاد دوبارہ الیکشن جیتے، میں اس وقت لندن میں تھا، وہاں ایک تھنک ٹینک کی کسی میٹنگ میں موجود تھا. تو کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ تو ایران کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، کیا وجہ ہوئی، کیا ہوا؟ تو میں نے ایک ہی جواب دیا، ایک جملے میں: جس کو آپ سپورٹ کرو گے وہ ہارے گا. جب میں نے یہ جواب دیا تو وہ چونک گئے اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیے، آپس میں ایرانیوں میں اختلاف ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، بہت زوردار بحث ہوتی ہے، لیکن اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ غیر ملک کی طاقت کوئی ایک طرف لے جانا چاہتی ہے تو اس کے خلاف مل کر کے متحد ہو جاتے ہیں. اور یہی نیشنلزم ہے جس کا ذکر آغا مہاجری نے کیا. آپ نے بالکل درست فرمایا. اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ ایران کے حالات پر بالکل آپ مسلط ہیں، اور آپ ایران میں جو ہو رہے اس پر کامل اور مکمل آپ کو اطلاع ہے. اور یہ آپ کی یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ بالکل ایران کو قریب سے جانتے ہیں. اور گھر میں بھی کبھی کبھار دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوتا ہے، لیکن اگر باہر سے کوئی آ کے اس
لڑائی سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہی دو بھائی جو آپس میں لڑتے ہیں وہ اکٹھا ہو کے وہ دشمن کے سامنے اس کو شکست دے دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ آغا مہاجری، آپ نے تہران سے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اور میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ جہاں سے کوئی خبر ہے وہیں سے ہم کچھ معلومات حاصل کریں، خبریں بھی آپ کو وہیں کے سورس سے ملے اور کوئی جانکار ایکسپرٹ بھی ہمیں وہیں سے مل جائے تو بہت بہتر ہے۔ تہران سے آپ نے ہمیں ساتھ دیا، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔